अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। नाजरीन, आज मैं आपसे दो इश्यूज़ की बात करूंगा। एक तो डॉलर के हवाले से है कि मैं आपको एक पहले वीडियो में बता चुका हूं कि इस्लामाबाद के एक इदारे को टारगेट दिया गया था कि डॉलर को नवंबर तक 250 रुपये तक लाना है। वो वीडियो मैंने बनाई थी, वो आप लिंक में देख सकते हैं। तो उसके हवाले से अपडेट है। अब बहुत सारे लोग आप में से मुतालबा कर रहे थे कि इस पे अपडेट बताऊं कि अब क्या होने जा रहा है और डॉलर का क्या अपडेट होगा मुस्तकबिल में। और चूँकि डॉलर का रेट अब बढ़ रहा है, आपको पता है आज भी जो डॉलर था इंटर बैंक में 288 से 90 रुपए के दरमियान ट्रेड कर रहा था, और ओपन मार्केट में 200 यही तकरीबन रेट ओपन मार्केट में भी चल रहा था। गैप कम हो गया है, मगर डॉलर का रेट कंसिस्टेंटली बढ़ा है। गुज़िश्ता 16 अक्टूबर से लेके बढ़ता जा रहा है, एक एक रुपया रोज़ बढ़ता है, या 8 रहेंगे इस तरह 50 पैसे। तो उस पर बात करेंगे। और दूसरा मलिक रियाज साहब की हवाले से जो क्लैरिफिकेशन आई है, तो वो मैं आपको पहुँचाना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो बहरिया टाउन का जो मैंने वीलॉग किया था, उसको लाइक करने का बहुत शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब करने का भी शुक्रिया। और काफ़ी उस पर कमेंट्स आए हैं। मलिक रियाज साहब की एक ऑडियो भी सर्कुलेट कर रही है, अभी ऑडियो में सुन रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि 1996 से इदारे और बड़े लोग मेरे पीछे पड़े हैं और अल्लाह का करम है और मैं अभी तक चल रहा हूँ। वैसे मलिक साहब, अल्लाह चलाता रहे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते बैरियर टाउन मुकम्मल तौर पर बंद हो, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। पाकिस्तान में अब बन गया है, जो आपने बना लिया जिस तरह भी बनाया है, तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता। लेकिन इनकी किसी क्लैरिफिकेशन में एक और क्लैरिफिकेशन जारी हुई है। मैं इन ऑल फेयरनेस वो भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन जारी की है। मैंने आपसे तीन बातें उस दिन की थी। एक तो ये अपना मीडिया हाउस ला रहे हैं, दूसरा इनके डिफ़ॉल्ट होने की रूमर्स मार्केट में हैं, और सुप्रीम कोर्ट के ये जजेस के अल्फाज थे कि बैरियर टाउन डिफ़ॉल्ट कर गया है क्योंकि उसने अपनी पेमेंट नहीं दी। जो पेमेंट बनती थी, आज तक जितनी पेमेंट बनती है वो पेमेंट अदा नहीं कर सके, उससे बहुत कम पैसे अदा किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के फंड में, तो वो वर्चुअली डिफ़ॉल्ट कर गया है। अब ये भी रूमर्स आ रही हैं कि ये खुद भी डिक्लेयर कर देंगे। तो ये बात थी। अब उस बात के जवाब में जो क्लैरिफिकेशन है, और तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि अपना मीडिया हाउस लॉन्च कर रहे हैं दुबई से, उसके हवाले से कोई बात उन्होंने नहीं की, और बिल्कुल कर रहे हैं लॉन्च में उस पर कायम हूँ। कमरान खान साहब उसके साथ होंगे। बड़े बड़े पाकिस्तान के एंकर्स हैं कुछ, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की उनका नाम ना लिया जाए, मैं नहीं ले रहा। वो हैं, मेरी बात हुई है बिल्कुल कंफर्म कि वो दुबई से एक मीडिया वेंचर लॉन्च कर रहे हैं। और तीसरी बात मैंने बताई थी कि कराची में बहरिया टाउन के प्लॉट्स की कीमत आधी से भी कम हो गई है। वो बात आप चेक कर रहे हैं। पेशावर में मैंने कहा था कि बहरिया टाउन का दफ्तर बंद हो गया है, सील के बाद अपनी ज़ाती आमदोरफ्त भी बंद हो गई है। वो बात भी बिल्कुल ठीक है, और उसमें किसी क्लैरिफिकेशन में इन तीन बातों का जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं, मीडिया हाउस का जिक्र नहीं, पेशावर बहरिया टाउन, कराची बहरिया टाउन के प्लॉट्स की प्राइसेस के हवाले से और सिचुएशन के हवाले से कोई जिक्र नहीं है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि बहरिया टाउन ने अपनी जो क्लैरिफिकेशन दी है उसमें क्या कहा है। जो क्लैरिफिकेशन है, बैरियर टाउन रिजेक्ट्स मिलेशियस प्रोपेगेंडा, इसके नाम से बैरियर टाउन ने जी मुस्तरद कर दिया है जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था बड़ा। और बैरियर टाउन इज़ वन ऑफ द मोस्ट prestigious real estate brands in Asia, firmly rooted in its commitment to contribute to the progress and economic development of Pakistan। मतलब बहुत पाकिस्तान एशिया का बहुत बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है बैरियर टाउन, और पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की डेवलपमेंट, माशी इस्तेकाम, माशी तरक्की और माशी प्रोग्रेस भी, और इकनॉमिक डेवलपमेंट भी, दोनों एक ही बात है। पाकिस्तान की तरक्की और माशी तरक्की के हवाले से कंट्रीब्यूट करता रहेगा, पाकिस्तान करता रहा है यानी। और फिर कहते हैं डिस्पाइट फेसिंग मिलिशियस कैंपेन एंड अनवारंटेड क्रिटिसिज्म फ्रॉम मिसगाइडेड फैक्शन ऑफ द मीडिया, जो मिसगाइडेड मिसाइल की तरह मीडिया ने जो उनके ऊपर तनकीद की, वो कह रहे हैं कि जी जो मीडिया का एक सेक्शन है जो कि जिन गैर हदायत याफ्ता है, उसकी तरफ से मेरे ख़िलाफ़ जो जहरीली प्रोपेगेंडा मुहिम की गई है और जो तनकीद हुई है, उसके बावजूद वी परसिस्ट इन आवर डेडिकेशन टू सर्विंग द नेशन एंड डिलीवरिंग वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स। उसके बावजूद हम अपनी इस कमिटमेंट में हम कायम हैं कि जी आपको वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स देते रहेंगे। थ्रू पास्ट चैलेंजेस वी हैव वेदर्ड एडवर्सिटी, माजी में भी मुश्किलात को हमने झीला है और दिखाया है झील के। एंड आवर रिजॉल्व टू अपलिफ्ट पाकिस्तान रिमेंस अनवेवरिंग, और पाकिस्तान को तरक्की बस हम छोड़ेंगे नहीं, तरक्की करवा के ही रहेंगे इंशाल्लाह। दिस कमिटमेंट विल एंड्योर, ये कमिटमेंट जारी रहेगी। इसमें आप बता दें जो मैंने कीवर्ड यूज़ किए उसके हवाले से क्या कहा गया है इस क्लैरिफिकेशन में। बेसिकली इट्स ए प्ले ऑफ वर्ड, बहुत सारे अल्फाजों को फेर फूर के गोरखधंधा बनाया, वो बात की है। और भाई
ہم تو بات کر رہے ہیں کہ آپ نے سپریم کورٹ میں پیسے جو جمع کرانے تھے وہ کروائے کہ نہیں کروائے. ڈیٹیں گزرتی جا رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. ڈیفالٹ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پلاٹس کراچی میں کیوں گر گئے؟ آپ کا کوئی وہ نہیں ہے. اب قیمتیں دیکھیں, جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے کیا نہیں ہے 25 سے 27 لاکھ روپے کا؟ 10 مرلے کا پلاٹ کیا 50 لاکھ سے 70 لاکھ کا نہیں ہو گیا, جو کہ 1.5 کروڑ روپے کا ہوتا تھا؟ تو اور بحریہ ٹاؤن کا پشاور کا آفس سیل نہیں ہے, آپ کے خلاف ایف آئی آرز نہیں ہیں, آپ کے فائنینشیل مشکلات نہیں ہیں. پاکستان سے آپ ساری مینجمنٹ, پاکستان ٹاپ مینجمنٹ ساری یہاں سے گئی ہوئی نہیں ہے. خیر یہ بات تھی, میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ ان کی کلیریفیکیشن بھی آ گئی ہے. اب آتے ہیں آج کے ویلاگ کے امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف, جو کہ ہے کہ ڈالر کی قیمت کو کیا ہو گیا ہے. جی ڈالر کی قیمت, میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی نومبر تک اسلام آباد کے ایک اعلیٰ اہلکار کو ان کے اعلیٰ افسر کی طرف سے ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ جی 250 روپے تک ڈالر کی قیمت لانی ہے. اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے بڑی اسٹڈی پیش رفت بھی ہوتی رہی. پچھلے مہینے کے وسط تک جو ہے نا, اکتوبر کے وسط تک ڈالر نیچے آتا گیا 275 روپے تک آیا, جو کہ بہت بڑی سگنیفیکنٹ 55 روپے کمی ہوئی. اور انٹر بینک میں جو ہے وہ 33 روپے کمی ہوئی, اور پھر آہستہ آہستہ اس سے اوپر بڑھنا شروع ہوا. جس طرح آہستہ آہستہ نیچے آیا تھا اسی طرح آہستہ آہستہ اوپر بڑھنا شروع ہوا, اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس کا ریٹ 288 سے 90 کے درمیان آ چکا ہے. تو یہ ریٹ ابھی مزید بڑھے گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا. بہت سارے میرے جو فالوورز اور دوست ہیں کمنٹس میں مجھ سے پوچھا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا ڈالرز کا, بتائیں. بھائی پکی بات تو میں نہیں کہہ سکتا, نہ میں کوئی فعال نکالتا ہوں نہ کچھ, لیکن ماہرین کی رائے اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. آج میں نے بات کی ہے, ملک بوستان صاحب سے بات کی ہے, ہمارے بہت ہی بڑے معاشی امور کے ماہر ہیں, رپورٹر ہیں مہتاب حیدر, ان سے بات کی ہے. جو اس کا کریکس ہے اور جو میری آبزرویشن ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا دوں کہ ملک بوستان کا کیا کہنا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈالر جو ہے وہ گرا تھا جب 350 سے 275 تک, تو اس کے بعد کیونکہ اس وقت تک ایل سیز کھولنا بند کر دی تھیں, جو آپ ایل سیز کھول کے باہر سے امپورٹس منگواتے ہیں, ظاہر ہے ڈالر بھیج کے منگواتے ہیں. تو اب اس کے بعد دھڑا دھڑ بین ہٹا دیا گیا ایل سی سے, تو بہت سارے لوگوں نے چیزیں منگوانی شروع کی اور ڈالر بھیجنے شروع کر دیے. جو باہر کے بہت ساری کمپنیاں تھیں جن کے پیسے یہاں رکے ہوئے تھے کہ ڈالر نہیں جانے دے رہے تھے, ان کمپنیوں کے مالکان نے اور بہت سارا حکومت پہ دباؤ ڈالا کہ جی ہم نے جو ڈیویڈنڈس ہیں, جو ہمیں منافع ہوا ہے پاکستان میں, مثلاً میک ڈونلڈ, مثلاً کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی, پروکٹر اینڈ گیمبل, لیور برادرز, جو پاکستان میں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, ان کا منافع انہوں نے اپنے ملک واپس تو بھیجنا ہوتا ہے نا, تو وہ نہیں بھیجا. اس پہ انہوں نے حکومت پاکستان کو کہا بھائی ہمیں پیسے, ہمارے بچے ہوئے پیسے ہمیں بھیجنے تو اپنے ملک میں. وہ انٹرنیشنل دباؤ پہ پاکستان نے ان کو پیسے واپس بھیجنے دیے. تو تقریباً 16 کروڑ ڈالر جو ہے وہ اس مد میں پاکستان سے باہر چلے گئے. ایئر لائن کے پیسے تھے مختلف ایئر لائنس کے, وہ پیسے بھی پاکستان سے باہر گئے. تو اور آئی ایم ایف کا بھی مطالبہ تھا کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق نہیں ہونا چاہیے. تو ان سارے فیکٹرز کو ملا کے پاکستان میں جو ہے وہ ڈالرز واپس جانا شروع ہوئے. ابھی بھی ہمارے ریزروز ٹھیک ہیں, لیکن مہتاب حیدر کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ جب سے نگران حکومت آئی ہے, ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو جو پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر ہیں, وہ ہر ہفتے, وہ اسٹیٹ بینک ان کا ایشو کرتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہر ہفتے الا ماشاء اللہ ہر ہفتے تھوڑا تھوڑا کم ہی ہوئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو میت ہے نا, یہ جو ہم نے ہنڈی پہ کریک ڈاؤن کیا, جو حوالہ پہ کریک ڈاؤن کیا, ایکسچینج کمپنیوں کے باہر بندے کھڑے ہو گئے, ان کو پکڑا, لوگوں کو اسمگلنگ روکی, وہ سب اس کی ایک حد ہوتی ہے. اس نے اپنی حد کی, 275 تک کھینچ کے لائے. اس کے بعد اب جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹو والوں نے ہاتھ باندھ لیے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے. اب مارکیٹ چل رہی ہے, اور مارکیٹ اپنی مرضی سے چلتی ہے, ظاہر ہے وہ اس بات پہ چلتی ہے ڈیمانڈ سپلائی پہ. پاکستان میں مزید ڈالر جو ابھی, حالانکہ ملک بوستان کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈالرز آ رہے ہیں اب تھوڑے تھوڑے, جو ریمیٹنسز ہمارے ورکرز کے آتے ہیں وہ پچھلی دفعہ سب بہت زیادہ آئے ہیں, یعنی 2.5 ارب ڈالر کے آئے ہیں, جو کہ اس سے پچھلے مہینے کم تھے, کوئی محل ہے 200-300 ملین ڈالر کم تھے, جو اس دفعہ بڑھ کے آئے ہیں. تو کہتے ہیں یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ جی ہمارے یہ ورکر ریمیٹنسز آ گئے ہیں, اور ایکسپورٹ جو ہے وہ ہماری 3.25 ارب ڈالر کی پچھلے مہینے ہوئی ہیں, تو اس سے بھی کافی فائدہ ہوا ہے. یعنی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا ڈالر کی کمی, لیکن پھر بھی جو ہمارا گیپ ہے نا کرنٹ اکاؤنٹ کا, کہ مطلب جتنے پیسے ہم نے دینے ہیں اور جتنے ہم نے لینے ہیں, اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی 4.8 بلین ڈالر کا گیپ ہے. وہ اس گیپ کی وجہ سے ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے کہ جی ہمارے پاس اصل میں ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل چل رہی ہے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے, اور مہتاب حیدر صاحب سے بھی بات ہوئی, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل چل رہی ہے. 15 تاریخ تک آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں ہے,
15 تاریخ تک یہ امکان ہے کہ اگر پاکستان کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جاتا ہے IMF کے ساتھ یا ان کی پریس ریلیز آتی ہے اور اس پریس ریلیز میں وہ گیپس کو مینشن نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے چل جائے گا, وہ کہتے ہیں اس سے بہت بڑی اسٹیبلٹی آئے گی, ایک پرسیپشن کی اسٹیبلٹی, یعنی کہ ایک تاثر آئے گا کہ جی ٹھیک ہے پاکستان میں ڈالر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ڈالر کی قیمت دوبارہ سے نیچے آئے گی, روپے کی قیمت بڑھے گی. اور اگر یہ سٹاف لیول اگریمنٹ لٹک جاتا ہے اور اگر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جی گیپس کو بھی وہ مینشن کرتے ہیں کہ جی $4.5 ارب تو ان کے پاس کم ہیں, یہ کہاں سے لیں گے. اب پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے سے پیمنٹس آئیں گی, سعودی عرب سے بھی آئیں گی, دوست ممالک سے بھی آئیں گی, متحدہ عرب امارات سے بھی آئیں گی, ہمارے پیسے پورے ہو جائیں گے, اور ٹیکسیز تو لگ ہی رہے ہیں بجلی پہ, گیس پہ. تو لیکن وہ مان جاتے ہیں, اور اگر یہ گیپ کے باوجود سٹاف لیول اگریمنٹ ہو سکتا ہے اور اگریمنٹ ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے گیپ شیپ ہے تھوڑا بہت لیکن وہ ہم دونوں مل کے کر لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں, پرا ہوں ایسی. تو وہ پھر اگر ایسا ہو گیا پھر ڈالر جناب بالکل اس کا سٹاپ ہو جائے گا اور ڈالر کا جو اوپر بڑھنا کم ہو جائے گا, تھوڑا سا نیچے آئے گا. تاہم اگر اوپر جاتا بھی رہا تو ملک بوستان کہتے ہیں کہ جاتا بھی رہا تو بھائی ایک حد سے اوپر نہیں جائے گا, تقریباً 290 سے اوپر نہیں جائے گا, ان کا کہنا ہے تقریباً 290-92 تک یعنی ہوور کرے گا اگر جائے گا, اور پھر نیچے آئے گا. کیونکہ ظاہر ہے اگر IMF کا اگریمنٹ ہوتا ہے $700 ملین کا, اگر وہ ملتی ہے تو صرف IMF کے پیسے نہیں ہوتے کہ $700 ملین آ گئے تو ہم بڑے امیر ہو گئے, بلکہ IMF ایک ہیلتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کرتا ہے, یعنی اس کے پیسوں کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی جان ادھر پیسے دینے کا فائدہ ہے, ادھر پیسے ڈوبنے کوئی نہیں جائے. تو وہ مطلب اس سرٹیفکیٹ کی وجہ سے باہر کے ملکوں کے بھی نا خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ ملک تو ٹھیک چل رہا ہے. اور ابھی آپ کو بتاؤں کہ ملک کے ٹھیک چلنے کی جو انڈیکیشن ہے وہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ہے. اس کو آپ دیکھیں کہ آج بھی انہوں نے 56,000 پوائنٹ کا تھریش ہولڈ کراس کیا, جو کہ تاریخ میں سب سے بڑا ہے. تو یہ جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, ان کا پتہ کیا کہنا تھا, اب پتہ نہیں مائنڈ کر دیں گے آپ, لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو چیز سٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے, یہ پرسیپشن ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ آ رہی ہے, نواز شریف کی گورنمنٹ آ رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2012-13 میں بھی جب یہ پرسیپشن ہوئی کہ نون لیگ کی گورنمنٹ آ رہی ہے تو سٹاک مارکیٹ اوپر بڑھنا شروع ہوگی. ان کو پتہ ہے کہ انویسٹر فرینڈلی پالیسیز لائیں گے, اگر ان کی گورنمنٹ آئی تو سرمایہ کاری کا کوئی ماحول اچھا ہوگا, خاص طور پہ نواز شریف, کیونکہ شہباز شریف صاحب کی تو حکومت گزر چکی ہے اور اس میں آپ نے دیکھ بھی لیا تھا کہ اتنی کوئی سٹاک مارکیٹ بھی اتنی تیز نہیں ہوئی تھی. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, سارے اس سے ایگری نہیں کرتے, لیکن یہ ایک بات تھی, میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ایک تاثر ہے. کیوں بڑھ رہی ہے بھائی سٹاک مارکیٹ, لگاتار بڑھی جا رہی ہے, پوری دنیا کی اس میں انٹرسٹ آ رہا ہے. ملک بوستان صاحب کہہ رہے ہیں جی انٹرسٹ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل ساورن فنڈ قائم کیا ہے $100 بلین کا, تو اس میں لوگ شیئر خریدتے ہیں, ملک خریدتے ہیں شیئر اور بیچتے ہیں, تو اس سے پاکستان کو بہت بوسٹ ملا ہے کہ وہ دنیا کے کچھ ممالک ہیں انہوں نے یہ رکھا ہوا, اور پاکستان میں بھی ہے تو اس سے بہتری ہوئی ہے. تو مقدی بات یہ ہے جناب کہ پاکستان میں ڈالر ابھی تھوڑا سا اور اوپر جائے گا, لیکن اس کے بعد بہت زیادہ اوپر نہیں جائے گا, نہ ہی بہت زیادہ نیچے آئے گا. ظاہر ہے 275, یہ ماہرین کے مطابق 75 سے 80 تک کے درمیان ہی جو فیئر پرائس ہے مارکیٹ میں ابھی اس وقت ڈالر کی, انلیس کہ ہمارے پاس کوئی باب و بہار ہو جائے, ڈالروں کی بارش ہو جائے, یا ہماری ایکسپورٹس اتنی بڑھ جائیں, ہم چیزیں اتنی بنانا شروع کر دیں کہ پوری دنیا کہے کہ ہمیں بھی دے دو, تو پھر تو ہمارے پاس ڈالر, ظاہر ہے ڈالر کی ریل پیل ہو جائے گی اور پاکستانی کرنسی مضبوط ہو جائے گی, تگڑی ہو جائے گی روپیہ, اور ڈالر جو ہے نیچے آئے گا. ویسے بائی دا وے مجھے یاد ہے کل افغانستان کے ایک اکاؤنٹ سے امارت اسلامی کے کہا گیا کہ جی ہمارا تو افغانی روپیہ بہت سٹرونگ ہے, پتہ نہیں $66 کا ہے کہ $70 کا ہے, اور پاکستانی تو دیکھ لو 300, ہمارے 300 میں پاکستانی 1000 آ جاتے ہیں. تو اس پر رضوان رضی صاحب نے بڑا اچھا کمنٹ کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی جب آپ نے کوئی لین نہیں کرنا, کوئی دین نہیں کرنا, تو اپنی قیمت چاہے $1,00,000 رکھ لو, اپنے $1,00,000 کے برابر اپنا روپیہ رکھ لو, تو کوئی آپ کو کچھ کہہ تو نہیں سکتا. جب آپ سے نہ وہ کسی نے لینا ہے نہ وہ آپ نے کسی کو دینا ہے, تو کیونکہ وہاں پہ انٹرنیشنل ٹریڈ تو ہو نہیں رہی افغانستان کے ساتھ اس طرح کی, جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے پاکستان کے ذریعے باقی ہوتا ہے, لیکن افغانی روپوں میں ٹریڈ نہیں ہوتی, تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نہیں ہوتا. بہرحال یہ تانے مینے بھی مل رہے ہیں ہمیں کہ ہمارا روپیہ تگڑا نہیں ہے اور ہمارے ساتھ میں افغانستان کا روپیہ تگڑا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ ارباب اختیار اس بات پہ سوچیں گے, اور ہم خود بھی بطور قوم میڈ ان پاکستان کو پروموٹ کریں گے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں لیں, پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں کھائیں.